नाज़रीन, हम कंटिन्यूसली एक एस्केलेशन देख रहे हैं, हम रीजन में एस्केलेशन देख रहे हैं, हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर एस्केलेशन देख रहे हैं, और रीजन और ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो वाकयात हो रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जो ट्रेंड देख रहे हैं उसमें हम कोई सोल्यूशन, कोई रेजोल्यूशन, कोई डायलॉग, कोई डिप्लोमेसी नहीं देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ऑलरेडी सूरत हाल जो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंची हुई है वो मजीद एस्केलेट होने जा रही है, और एक ऐसा आतिश फिशां फटेगा कि फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। एक एक फ्रंट को जब हम देख रहे हैं और आलमी सतह के ऊपर जो वाकयात हो रहे हैं और जो वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है उसमें हमें मामलात मजीद जंगों, क्राइसिस ये मुसलसल हमें नजर आ रहा है। रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं, एक एक दिन में इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं कि जो पता नहीं सालों लग जाते हैं, वो वाकयात एक एक दिन के अंदर हो रहे हैं। अब एक तो ईरान का जो मामला है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और उसके ऊपर यूरोप ने जो सैंक्शन लगाई है मामले को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। और अब रशिया ने ये डिक्लेयर किया है कि ये यूरोपीय इकदाम जो ईरान के खिलाफ हैं ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। क्योंकि देखना कि आप इन मामलात से मसला हल तो नहीं होगा, इससे क्या ये होगा कि ईरान अपना न्यूक्लियर छोड़ देगा? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा इन सैंक्शन का? तो वो मामले को खराबी की तरफ धकेल रहे हैं। तो रशिया ने कहा है कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है जो ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ बड़ी खबर अब इस तनाजुर में ये आ रही है कि ईरान के सदर और प्यूटन की मुलाकात होने जा रही है। बड़ी गैर मामूली मुलाकात होगी। और आपको याद है कि अभी कुछ दिन पहले प्यूटन ने ईरान के सदर को कॉल की थी और अलास्का समिट के हवाले से ब्रीफ किया था, और बाकी जो कॉपरेशन है वो ईरान और रशिया के दरमियान जारी है। अच्छा, अब इसके साथ अगली खबर देखिए। ब्राजील के जो सदर हैं उन्होंने अलाउ कर दिया है, ऑथोराइज कर दिया है कि रिटेलिएटरी स्टेप जो है वो अमेरिका के खिलाफ उठाए जाए। जो जवाबी इकदाम है टैरिफ के खिलाफ वो उन्होंने उठाने का जो है वो ऐलान कर दिया है, उसका अप्रूवल दे दिया है। और अब देखें कि ब्राजील पर टैरिफ तो बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो आज क्यों जवाब दे रहे हैं? तो वो दरअसल चाइना का इंतजार कर रहे थे। तो जब चाइना से बात हो गई है और चाइना ने कहा है कि हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर आने के लिए तैयार हैं और ब्राजील के साथ मामलात आगे बढ़ाने के लिए और ब्रिक्स नेशन के साथ और यूनिलैटरलिज्म से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद ब्रिक्स ने, यानी चाइना का वो इंतजार करते रहे कि क्या चाइना लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि आप अकेले अमेरिका से लड़ना आसान नहीं है। तो क्या चाइना तैयार है? तो जब चाइना ने कह दिया कि हम तैयार हैं, तो उसके बाद ब्राजील ने वो भी मैदान में उतर गए और उन्होंने कहा कि हम जवाबी इकदाम अमेरिका के खिलाफ उठाने जा रहे हैं। फिर आप देखिए जो यूक्रेन की जंग है, चूंकि कनेक्टेड है मिडल ईस्ट के साथ, सीरिया में जो रिजीम चेंज हुआ यूक्रेन बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, और जो ईरान और रशिया करीब आए हैं यूक्रेन जंग की वजह से करीब आए हैं, तो मुकम्मल तौर पर कनेक्टेड है यूक्रेन का फ्रंट। तो यूक्रेन जो है वहां पर जर्मनी के चांसलर ये अनाउंस कर रहे हैं कि जंग तो रुकने नहीं जा रही, बल्कि जंग तो अभी लंबा चलेगी और हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये जर्मनी आज अनाउंस कर रहा है। फिर वो रशिया के खिलाफ इस तरह के इकदाम उठाने जा रहे हैं आने वाले दिनों और हफ्तों के अंदर, जो पूरी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम को ब्लो अप कर देगा। फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी हिल चुका है और इसको ब्लो अप कर देगा। इस तरह के इकदाम वो उठाने जा रहे हैं। और गजा में सूरत हाल यह है कि इजराइल ने गजा सिटी को कम्बैट जोन डिक्लेयर कर दिया है। अब कम्बैट जोन से क्या मुराद है? यानी मैदान जंग डिक्लेयर कर दिया। एक वो एरिया जहां पर मुहाजिर, लुटे पुटे, मुफलिसाल, फाकाज़दा, माजूर, जख्मी, बीमार फलस्तीनी मौजूद हैं 1 मिलियन। और गजा सिटी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख वैसे आबादी है गजा सिटी की इस 7 अक्टूबर से पहले। तो अब वहां पर 1 मिलियन बैठे हुए हैं, उनको कम्बैट जोन, उस सारे एरिया को मैदान जंग डिक्लेयर कर दिया। यानी अब यहां पर सिविलियंस का कोई काम नहीं है, सिविलियंस यहां से निकल जाएं और जो होगा उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते वो गजा सिटी में अग्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब उन्होंने कम्बैट जोन डिक्लेयर कर दिया है, फौज वो दाखिल करते चले जा रहे हैं, बमबारी करते चले जा रहे हैं, रोजाना दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, और ये सब कुछ जो है हमारी आंखों के सामने होता चला जा रहा है। और ये इतना बड़ा अलमिया है कि जिसकी इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, कि दुनिया कह रही है रोको रोको रोको, और ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमले करते हुए इजरायली कमांडर्स को मार डाला है और गजा सिटी के एरियाज में ये अटैक किए हैं, और इजरायली टैंकों को निशाना बनाया है, इजरायली ट्रूप कैरियर्स को जब निशाना बनाया है। और इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट जारी की है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस तो
ہر روز حملے کر رہی ہے، لیکن ہر روز اسرائیلی آرمی اس کے سٹیٹس جو ہے وہ بتاتی نہیں ہے، لیکن یہ حملے فلسطینی ریزسٹنس روزانہ کرتی چلی جا رہی ہے، اور اب کمانڈرز ان کے مارے جانے کی تازہ ترین رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ تمام بڑی خبریں ہیں، اور اب ہیڈ لائن پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم ایران سے جو آ رہی ہیں۔ ایران کا معاملہ نازک ہے، اور ملٹری ایسکیلیشن، بیسیکلی یہ ملٹری ایسکیلیشن کی طرف جب جا رہا ہے، اور چونکہ ایران اتحادی رشیا کا اور چائنا کا، تو جب آپ ان کے اتحادیوں کو ان کے اوپر اعلان کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو ان کے اتحادی خاموش بیٹھے نہیں رہ سکتے، تو آپ ان پاورز کو بھی انگیج کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے رشیا نے اسے گلوبل سیکورٹی تھریٹ قرار دے دیا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایران کے خلاف وہ اقدامات اٹھاتے چلے جائیں اور رشیا چائنا جب سوئے رہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب ان سب کے جو مفادات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں جناب علی، پیوٹن اور ایران کے صدر کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس میں وہ ڈسکس کریں گے ایرانین نیوکلیر پروگرام کو، اور ریجنل جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور چائنا میں یہ ملاقات ہوگی، اور FCO کا جو سمٹ ہونے جا رہا ہے اس کی سائیڈ لائن پر یہ ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دونوں جو ہے وہ وکٹری پریڈ کے اندر بھی شریک ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہٹ کر ایک اور ملاقات بھی ہو جائے، لیکن یہ بہت بڑا ایونٹ ہوگا۔ اگلے آنے والے 4-5 دن جو ہے وہ بڑے غیر معمولی ہوں گے۔ وہاں پر کم جونگ ان موجود ہے، ہو سکتا ہے ایرانی صدر کی کم جونگ ان سے ملاقات ہو جائے، ظاہر ہے کہ چائنا کے صدر کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، کیونکہ ایران کے صدر نے چائنا کا دورہ بھی کرنا تھا، تو یہ ایک بڑا غیر معمولی دورہ ثابت ہوگا۔ رشیا کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی مزید جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اور رشیا کی جو سٹیٹمنٹ آئی، رشیا اور چائنا دونوں نے یورپ کو کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ان اقدامات سے پیچھے ہٹیں، رشیا اور چائنا دونوں، اور رشیا نے کنڈیم کیا ہے یورپی اقدامات کو۔ وی کال آن یورپین کہ وہ اپنے ڈیسیژن جو ری امپوز کرنے جا رہے ہیں وہ سینکشن، اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور ڈائر کانسیکوینسز فار گلوبل سیکورٹی آئیں گے اگر یہ سینکشنز آگے بڑھائی گئی۔ ڈائر کانسیکوینسز فار گلوبل سیکورٹی، کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک جنگ کی صورت میں مزید نکلے گا۔ اور آپ سب کو ایک مشکل، آپ دیکھیں نا کہ ان کی اکانومی کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کو کمزور کر رہے ہیں، ان کے اوپر بلا وجہ یہ انلیگل اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو قومیں اپنے دفاع کے لیے پھر آگے بڑھیں گی۔ اچھا، ایران نے یورپ کو کہا ہے کہ وہ یہ فولش اقدامات نہ اٹھائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا یورپ جو ہے وہ یہ اسرائیل کے بہاف کے اوپر کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یورپینز کی جو ہمارے اوپر انفلوئنس ہے، جو ہم یورپینز کے ساتھ مذاکرات بھی کر لیتے ہیں، ان کی بات بھی مان لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یورپینز فارغ ہو جائیں گے، اور ان کی نہ کوئی بات مانی جائے گی۔ جیسے انہوں نے کہا امریکہ فارغ ہو چکا ہے، کوئی ہم امریکہ سے نہ ٹاکس کر رہے ہیں، نہ اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، یورپینز کے ساتھ ہم ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یورپینز بھی فارغ ہو جائیں گے۔ The 3 European countries have decided to continue pressuring our people on behalf of Israel and America۔ تو اب یہ بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ اصل میں جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے ایران پر، یہ اسی کا ایک پارٹ ہے، اب نیوکلر، آپ اندازہ کریں اس سے زیادہ کوئی فولش بات ہو سکتی ہے؟ نیوکلر کے نام کے اوپر ایران کے اوپر سینکشن لگ رہی ہیں، تو جب بھی نیوکلر کا معاملہ جوڑا جائے گا ایران سے، تو یہ واضح ہے کہ یہاں پر معاملہ مشکوک ہے۔ تو یہ ایک ہی جنگ ہے جس میں اب یورپ ایک الگ انداز کے اندر کودا ہے، اور یہ صرف اسرائیل کے لیے وہ اس میں کودے ہیں۔ اور ہم یورپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ جیسے مارجنلائز ہو چکا ہے گلوبل افیئرز کے اندر، ٹو ناٹ ڈیسیو اٹ سیلف، اب یہ غلطی نہ کریں بائی ایکٹیویٹنگ دا سینکشنز آف ری امپوزنگ میکنزم۔ تو دیکھیں نا کہ امریکہ آئسولیٹ اپنے آپ کو کر چکا ہے اپنے اقدامات سے، تو یہ یورپینز غلطی نہ کریں۔ ہم اب دیکھیں جو عربز ہیں، عربز یورپینز کو گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہیں، امریکہ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ نیوکلر کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈپلومیسی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اقدامات تو وہ کہہ رہے ہیں یہ فولش اقدامات ہے۔ اور وی کلیئرلی اناؤنس کہ ایکٹیویٹنگ دا UN سینکشن میکنزم ول ٹرن دا ٹرائیکا انٹو اے فورس ڈیوائڈ آف انفلوئنس ریگارڈنگ ایران۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا ہمارے اوپر جو انفلوئنس ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے وارن کیا ہے، رشیا نے بھی اور چائنا نے یورپینز کو جو وارن کیا ہے۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہوگی، اب اس سے اگلی بات یہ ہے، جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، جو محمود عباس ہے، پیلسٹینین اتھارٹی محمود عباس اور باقی آفیشلز ہیں، اب سپٹمبر کے اندر
جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں فلسطینی ریاست کو وہاں پر تسلیم کرنا ہے، تو اس میں انہوں نے جا کر شریک ہونا ہے۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے مارکو روبیو نے پیلسٹینین اتھارٹی کے جو آفیشلز ہیں ان کے ویزا کینسل کر دیے اور ان کی انٹری انہوں نے اس کو روک دیا ہے۔ روبیو ڈیسائیڈڈ ٹو ریجیکٹ اینڈ کینسل ویزاز فار ممبرز آف دا پیلسٹینین اتھارٹی بیفور دا کنویننگ آف دا جنرل اسمبلی میٹنگ۔ کتنا یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے، کتنا یہ اہم معاملہ ہے۔ اس سے دو چیزیں واضح ہیں، اس عمل سے دو بڑے سگنلز آپ لے سکتے ہیں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن دو بڑی چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے۔ امریکہ نہ صرف ویپن دے رہا ہے، اکنامک سپورٹ دے رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ ہر ایک ڈائمینشن کے اندر ہر وہ اقدام جو اسرائیل کے خلاف ہوتا ہے اس کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایران بھی تو سپورٹ کر رہا ہے رشیا کو، تو ایران جو ہے وہ ہر ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر تو رشیا کے حمایت میں نہیں کھڑا ہوا، بلکہ جب زیلنسکی کی وہاں پر پھینٹی لگی تھی اور انسلٹ کیا گیا تھا اس کو، تو ایران وہ واحد ملک تھا جس نے زیلنسکی کے حق میں بیان جاری کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک سپورٹ ہوتی ہے، لیکن یہ سپورٹ نہیں ہے، یہ ٹوٹل امریکن وار ہے جو وہ اپنی پراکسی اسرائیل کے ذریعے لڑ رہا ہے۔ ایک ایک ڈائمینشن میں اگر آپ دیکھیں تو آگے امریکہ پہلے کھڑا ہوتا ہے، اسرائیل تو بعد میں آتا ہے۔ یہ تو پہلے امریکہ کہتا ہے کہ غزہ کے لوگ نکلیں گے، تو بعد میں پیچھے پیچھے اسرائیل بھی کہتا ہے ہاں غزہ کے لوگ نکلیں گے۔ اچھا ابھی آپ دیکھیں تازہ ترین کیا واقعہ ہوا، سٹارویشن کی جو رپورٹ آئی اس کو اسرائیل نے بعد میں ریجیکٹ کیا، امریکہ نے پہلے ریجیکٹ کیا۔ تو یہ کون سی سپورٹ ہے؟ تو یہ ایک ٹوٹل امریکن وار ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر معاملہ یہاں پر آ گیا ہے کہ ایک بے ضرر معذور اور جس کی کوئی حیثیت اور طاقت نہیں ہے، پیلسٹینین اتھارٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کی طاقت نہیں ہے، معذور اور بے ضرر کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو اگر اس کے ممبرز کو یونائٹڈ نیشن میں، اور یونائٹڈ نیشن کیا کر لے گا، اگر اس ڈیبیٹنگ کلب کے اجلاس میں شریک ہونے سے ایک معذور اتھارٹی کو روکا جا رہا ہے، اور پیلسٹینین اتھارٹی بنائی کس نے تھی؟ بھئی اوسلو اکارڈ کس نے کروایا تھا؟ امریکہ نے، اسی کے تحت پیلسٹینین اتھارٹی بنی، اور جو محمود عباس ہیں وہ تو منظور نظر ہیں اسرائیل اور امریکہ کے۔ اگر ان کو روکا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ان کی ڈیفیٹ ہے کہ وہ پینک ہو کر اب اس سطح کے اقدامات اٹھانے پر آ گئے، یعنی اب امریکہ کو فلسطین کی طرف بڑھنے والا ہر قدم اس طرح سے روکنا پڑ گیا کہ اپنے منظور نظر کو یونائٹڈ نیشن جو صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے اس میں روکنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ان کی ڈیفیٹ کی علامت ہے، ان کی کوئی فتح کی علامت نہیں ہے، اب وہ اس سطح پر ان کو جانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنا خود ہی نیریٹو ڈسٹرائے کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں، اب یاد کریں جب بلنکن آ رہا تھا تو ویسٹ بینک وہ جایا کرتا تھا نا، محمود عباس کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور اس وقت یہ بھی بات چلتی تھی کہ یہ حماس سے خالی کروا کے فلسطینی اتھارٹی کو غزہ دیا جائے گا۔ تو وہ اپنا نیریٹو خود ہی ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو یہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ ڈیفیٹ ہے ان کی، پینک میں کبھی یہ اقدام اٹھاؤ کبھی وہ اقدام اٹھاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہماری لڑائی تو حماس سے ہے، عربز بھی کہتے ہیں ہماری لڑائی تو حماس سے ہے، اور محمود عباس اور فلسطینی اتھارٹی ان کے منظور نظر ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ مطلب لڑائی تو حماس سے تھی، تو اب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے ایسے اقدامات سے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس سطح کے اوپر۔ اب یہ بالکل فائنل فیز ہے، 100 سال کے بعد فلسطینی تنازع کا یہ فائنل فیز ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس کے کیا ہوا ہے کہ نتنیاہو نے ایک میٹنگ بلا لی ہے، اور جو ہیبرون سٹی ہے ویسٹ بینک کا، ہیبرون، اور یہ بھی بڑا مقدس شہر ہے، جیسے یروشلم ظاہر ہے کہ اس کی بہت اہمیت، مقدس شہر ہے، لیکن ہیبرون بھی بہت مقدس شہر۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حضرت ابراہیم جو ہیں پیغمبر، ان کی یہاں پر قبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو ریپلیس کر کے جو ٹرائبل لیڈرز ہیں ان کے حوالے یہاں کی اتھارٹی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس نے جو ہے وہ ادھر سے میٹنگ بلا لی ہے۔ نیتنیاہو ہولڈز اے میٹنگ ٹوڈے ٹو ڈسکس ریپلیس پیلسٹینین اتھارٹی ان ہیبرون ود ٹرائبل لیڈرز۔ اب یہ ٹرائبل لیڈر کون سے ہوں گے؟ وہی جو یہ اندرونی بغاوتیں کرواتے رہتے ہیں، اور یہ جو آپ کو بہت ساری تاریخ میں جو کردار ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جنہوں نے بغاوت کر لی اور دوسری طرف مل گئے۔
تو یہ بہت سارے کردار ہیں مسلمانوں کی تاریخ کے اندر، تو یہاں اندر سے کو اٹھائیں گے ٹرائبل لیڈرز، ان کے حوالے کر دیں گے. تو آپ دیکھیں کوآرڈینیشن کے ساتھ اور سسٹمیٹیکلی سیم ٹائم پہ غزہ میں، سیم ٹائم پہ ویسٹ بینک اینڈ لیبنان اینڈ سیریا وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں. تو یہ اب زیادہ ٹائم نہ ٹرکی کے پاس ہے نہ عربوں کے پاس ہے، اور ٹرکی کا ایک اقدام سامنے آیا بھی، ہم نے اس پر تفصیلی بات کی، لیکن آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ٹائم قوموں کے پاس بہت تھوڑا رہ گیا. یہ فائنل فیز ہے ان کی جانب سے لینڈز کو آکوپائی کرنے کا. لیپرڈ کہہ رہا ہے کہ کولیپس ہو رہا ہے اسرائیل کا ڈپلومیٹک سطح کے اوپر. دا ڈپلومیٹک کولیپس کنٹینیوز ہے اینڈ دس ویک الون، صرف ایک ہفتے میں پہلے برازیل، پھر برٹن، اینڈ ناؤ مور ڈیٹیوریشن ود ٹرکی. تو ڈپلومیٹک کولیپس ہو رہا ہے. برازیل جو ہے جناب علی چائنا کا انتظار کرتا رہا، کیونکہ آپ امریکہ سے لڑنے جا رہے ہیں تو آپ چائنا کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے. تو چائنا کا انتظار انہوں نے کیا کافی ہفتے. چائنا سے بات ہو گئی، چائنا نے کہا اوکے وی آر ریڈی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. اور چائنا کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب وہ آئے، اس کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. تو اس کے بعد اعلان کیا کر رہا ہے برازیل؟ پریزیڈنٹ لولا آتھورائز ریٹیلیشن ایز ٹرمپ ٹیرف اسٹرین برازیل یو ایس ٹائز. ریٹیلیشن پروسیس جو ہے وہ اگینسٹ یو ایس شروع کر دیا جائے. یو ایس گورنمنٹ ول بی فارملی نوٹیفائڈ بائی دا ڈیسیژن. سو ریٹیلیشن پروسیس کو انہوں نے آتھورائز کر دیا ہے کہ جوابی اقدامات امریکہ کے خلاف اٹھا دیے جائیں. معمولی چیز نہیں ہے. اچھا آپ ذرا آ جائیے یوکرین کے معاملے کے اوپر. جناب علی پہلا جو بڑا غیر معمولی واقعہ ہونے جا رہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے روزانہ کی ڈیولپمنٹس ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو پورے آرڈر کو ہلا کے رکھ دے گی اور بالکل ایک نیا چیپٹر ہے، بالکل ایک الگ تھلگ معاملہ ہے. وہ ہے $300 بلین جو رشیا کے فریز ہو چکے ہیں یوکرین جنگ سے. یہ وہ پہلا اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے ان کے فائنینشل سسٹم کو ہلایا ہے. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں صرف 3 سالوں کے اندر رشیا چائنا کی آپسی ٹریڈ، باقی بہت ساری نیشنز کی آپسی ٹریڈ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اپنی کرنسیز میں کنورٹ ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو $300 بلین ویسٹ نے فریز کیے ہیں، تو اس سے باقی قوموں کا جو اعتماد ہے اس فائنینشل سسٹم کے اوپر وہ ختم ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ آپ فوری پیسہ نکال تو نہیں سکتے، لیکن وہ ختم ہو چکا ہے. اور قوموں نے یہ اندازہ ان کو ہو گیا ہے کہ ہمارا پیسہ جو ویسٹ میں پڑا ہوا ہے وہ سیف نہیں ہے، اور بہت ساری قومیں اس کو نکال بھی رہی ہیں اور متبادل بھی تلاش کر رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے، یعنی جس نے پورے فائنینشل سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. اب وہ $300 بلین وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، فریز ہو گئے، رشیا ان کو ایکسیس نہیں کر سکتا. لیکن اب اس سے بھی وہ اگلا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس میں سے $200 بلین وہ نکال کر یوکرین کو دینے جا رہے ہیں. اور اس میں وہ یوکرین جنگ بھی لڑے گا اور ریکنسٹرکشن اس نام کے اوپر، لیکن وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں $200 بلین یوروز، 200 بلین یوروز رشیا کے. یورپین کمیشن پلانز ٹو کنورٹ اراؤنڈ 200 بلین یوروز آف رشین ایسٹس فار دا ریکنسٹرکشن آف دا یوکرین. او بھائی رشیا کا پیسہ تم کیسے لگاؤ گے؟ تو یہ ایک عالمی جنگ چھیڑنے کے مترادف بات ہے. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں. 200 بلین یوروز کی ہم بات کر رہے ہیں، رشیا کی ویلتھ کا ایک بہت بڑا حصہ. تو آپ تو بدماشی کے ساتھ ایک لیگل منی کو آپ ضبط کر رہے ہیں. بھئی یہ عالمی سطح پر اس سے بڑی کوئی بدماشی ہو سکتی ہے؟ آپ پیسہ رکھوائیں اور وہ ہڑپ کر دیں، تو یہ تو نہیں چلے گا. یہ کوئی کسی کمزور ملک کا پیسہ نہیں ہے، یہ رشیا کا پیسہ ہے، اور رشیا وہ پیسہ اپنا نکلوانا جانتا ہے. تو یہ بہت بہت بڑا واقعہ ہے. اب آپ دیکھیں 3 سال یورپ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، اور یوکرین یہ پیسہ مانگتا رہا ہے کہ ہمیں یہ پیسہ دو، پیسہ دو، پیسہ دو. یورپ نہیں دے سکا، آج دینے جا رہا ہے. تو ان کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو یہ عالمی منظر نامے کے اوپر ایک زلزلہ ہے. تو جرمن چانسلر کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں رکنے جا رہی ہے اور ہم تو ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اناؤنس کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے، اور یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہا. اب یہ بات ان کی سنیے، بٹ فار دا فریڈم اینڈ دا آرڈر آف یورپ. ادھر جرمن چانسلر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ڈرٹی ورک کر رہا ہے، اس بات کو وہ مانتے ہیں کہ یہ ڈرٹی ورک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو ڈرٹی ورک اسرائیل کر رہا ہے یہ ہمارے لیے کر رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یوکرین جو لڑ رہا ہے یہ فار دا آرڈر آف یورپ لڑ رہا ہے، یورپ کے آرڈر کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل میں یہ جو لڑائی ہے یہ اس آرڈر کی لڑائی ہے. تو کافی خوفناک لڑائی ہے. اور چائنا نے امریکہ کو کہا ہے
کہ وہ ون چائنا پالیسی کا جو پرنسپل ہے اس کو مانے، یعنی تائیوان چائنا کا حصہ، اس بات کو وہ مانے اور انٹرفیئر کرنا بند کرے. یہ سخت ترین بیان ان کی جانب سے گیا ہے. اور فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ جناب علی حملے کر رہی ہے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے وہ تو روز حملے کر رہے ہیں. اور ابھی زیتون کے ایریا میں 2 ٹینکس تباہ ہوئے ہیں، اور جبالیہ کے ایریا میں 2 ٹینکس تباہ ہوئے ہیں، ایک ٹروپ کیریئر تباہ ہوا ہے. اور زیتون کے ایریا میں ان کا ایک ڈپٹی کمانڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے. اور ساتھ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ حملے وہ کر رہے ہیں. حماس فائٹرز ان الزیتون نیبرہڈ کنٹینیوسلی اٹیک دا ٹیمپریری پوزیشنز آف دا اسرائیلی آرمی. جہاں جہاں پر اسرائیلی آرمی بیٹھی ہوئی ہے وہ روزانہ جناب علی وہاں پر اٹیکس کر رہے ہیں. اور حماس کی بٹالین جو ہے ہیز ناٹ بین ڈیفیٹڈ ہیئر اینڈ اٹ ہیز ٹنلز اینڈ اٹس فائٹرز آر ویل پریپیئرڈ. زیتون کے ایریا میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ، اس کی کوئی کاؤنٹنگ بھی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اسرائیلی فوج وہاں پر گئی ہے، اور پتہ نہیں کتنے بم گرائے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں حماس وہاں پر ہے اور ٹنلز. تو بات یہ ہے کہ حماس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کے ول توڑنے کے لیے دنیا نے اسرائیل کو اتنا ٹائم دیا ہے جو آج تک کسی کو نہیں ملا، اور اتنے ٹولز الاؤ کرنے کیے ہیں ان کو کہ ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے دنیا کا ہر ٹول الاؤ کر دیا گیا ہے. جو ممنوع بم ہیں وہ بھی دے دیے گئے، دنیا کے خوفناک بم بھی دیے گئے. اور جب وہ بم کام نہیں آئے تو سٹارویشن کو ایز اے ویپن استعمال کر لیا، بلاکڈ کو ایز اے ویپن استعمال کر لیا، ڈیزیز کو ایز اے ویپن استعمال کیا. اب وائرسز وہاں پر پھیل رہے ہیں اور اس میں بہت پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے پھیلائے ہوں. اور درمیان میں وہ بھی رپورٹس آتی رہی کہ کھانے میں انہوں نے زہر ملایا. کوئی کسر نہیں چھوڑی دنیا نے کہ ان کو ہر وہ ٹول دیا جائے اور اتنا ٹائم دیا جائے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں حماس وہاں پر ہے. تو یہ ان کی ذلت ہمیں شکست ہو چکی ہے. اور اگر یہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ مڈل ایسٹ کی حکومتیں ہیں جو اتنا سہمے اور خوف کے مارے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ اسرائیل کو الاؤ کرتی چلی جا رہی ہے. ان کو تھوڑی سی یہ جرت کر لیتے اور دیکھتے کہ فلسطینیوں نے اتنی جانیں ان کی جا چکی ہیں اور وہ اسرائیل کو یہ ناکو چنے چبا رہے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی فوجی مار دیا اور زخمی کر دیا ہے، اور انصار اللہ کے حملے اور حزب اللہ جیسے لڑی ہے. تو یہ تھوڑی سی جرت دکھاتے تو یہ اسرائیل ایسے بدماشی نہ کرتا پھرتا. اور اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے، ٹرکی اس کو اب اعلان کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل تو غزہ اور ویسٹ بینک سے نکل کر ہر کسی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اب بھی یہ ہوش کے ناخن لے لیں تو یہی بہتر ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.